A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. This is Aftab Ahmed with Flashpoint, the program that covers stories and dilemmas which concern the Muslim community in the UK and Europe. And today we have such a story, which is the measles outbreak in Wales. जैसे कि आप जानते हैं, वेल्स में इस वक्त मीज़ल्स जो हैं उनका एक अच्छा खासा कह लेंगे कि धमाका हो गया है कि कम से कम 40,000 बच्चे जो हैं 40,000 बच्चे जो हैं अफेक्ट हो सकते हैं इससे। और क्योंकि ये वायरल बीमारी है, ये सिर्फ वेल्स में नहीं बल्कि पूरे यूके में भी हो सकती है। तो इसलिए आज का हमारा प्रोग्राम है वो मीज़ल्स पे है, मीज़ल्स आउटब्रेक पे है और इसी टॉपिक पे है कि मीज़ल्स है क्या, कैसे कंट्रोल की जा सकती है, इसके जो इंजेक्शंस हैं, वैक्सीनेशंस हैं, वो लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं लगवा रहे। तो अगर आपका कोई सवाल है, आप कोई पूछना चाहते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप ज़रूर कॉल करें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का मैं जवाब दूँ। पहली बात ये है कि मीज़ल्स जो है ये एक वायरल बीमारी है, वायरस से होती है ये और ट्रांसमिट होती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे बंदे को जाती है थ्रू सलाइवा, स्वेट ड्रॉपलेट्स। अगर आप बच्चे के या किसी को जिसको वायरस है ये उसको आप किस करते हैं या टच करते हैं तो ये आपको भी हो सकती है। और आम तौर पे ये बच्चों को होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े इससे महफूज हैं। ये बीमारी जो है ये जब इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या कहते हैं उसके सिम्टम्स जो है नज़र आने से पहले 4 दिन पहले ये बीमारी जो है ये कंटेजियस हो जाती है और 4 दिन बाद कंटेजियस होने के बाद ये बीमारी के तसरात नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लाल लाल स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसे आप चीचे कहते हैं, वो हो जाते हैं। और फिर 4 दिन उसके बाद जब ये स्पॉट्स नज़र आने शुरू हो जाएं तब तक ये बीमारी जो है कंटेजियस होती है। लिहाजा 4 दिन नज़र आने से पहले और 4 दिन नज़र आने से बाद। और क्योंकि ये पहले नज़र नहीं आती इसलिए पता नहीं होता किसी कोई बीमारी हो गई है कि नहीं। तो ये वो टाइम है कि जब ये बीमारी स्प्रेड होती है। आप जानते होंगे कि यूके में आज से चंद बरस पहले ये एक अफवाह उठी थी कि MMR वैक्सीन जो है वो बड़ा ख़तरनाक है बच्चों के लिए, उससे उसकी वजह से ऑटिज़म हो जाती है। तो लोगों ने MMR वैक्सीन जो है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी एहतजाज भी किया और उसको अपने बच्चों को देना भी बंद कर दिया। नतीजा ये है कि आज 40,000 बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली एट रिस्क में हैं। और क्योंकि हम सब के रिश्तेदार, दोस्त, अजीज़ व क़ारिब जो हैं आज़ादी से घूमते हैं, मिलने एक दूसरे को जाते हैं, फ़िक्र ये है कि ये ना हो कि वहाँ से यहाँ तक भी आ जाए। तो इसीलिए वैक्सीनेशन जो है ये इसका पहला पॉइंट ऑफ कह लें कि प्रिकॉशन है। और वैक्सीन जो है वो 6 महीने के बच्चे जो हैं उसके बाद दिया जाता है। 6 महीने तक कहा जाता है कि जो अगर 6 महीने से कम है बच्चा तो अगर तो उसकी वालदा जो है बच्चे की वो पहले वैक्सीनेट हो चुकी हैं तो बच्चे को माँ के ज़रिए ये वैक्सीन की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनके ब्लड में होती हैं। और 6 महीने के बाद जो है इंजेक्शन आप ले सकते हैं। मेरे पास एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, पहले कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, who's calling फ्रॉम वेयर? वालेकुम सलाम सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लंदन। यस सर। और आपका नाम क्या है? सैयद इमरान। जनाब क्या कहना चाहेंगे आप सैयद साहब? डॉक्टर साहब, असल में मेरा एक छोटा भाई है, उसका वेट बहुत ज्यादा हो गया था जी, तो उसने वेट लॉस किया जी, तो तकरीबन 6-7 साल पहले जी, लेकिन अभी उसके बाद जो है ना उसका जो मैदा है ना वो सही एडजस्ट नहीं कर रहा है फूड जी, वो जो खाता है या उसको लाइक हजम नहीं कर सकता, उसका निजाम हजम जो है ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है जी। तो अभी वो बहुत वरीड है, लेकिन पता नहीं क्या किया जाए। अभी इलाज भी बहुत करवा रहे हैं, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। देखिए सॉरी, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो मीज़ल्स पे है।
یہ آپ کا جو کویسچن ہے میں آنسر تو کر سکتا ہوں، لیکن پروگرام جو ہے ہمارا پھر وہ دھرم بھرم ہو جائے گا، تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ مجھے فون کریں، پروگرام کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو ہم بات کر رہے تھے میزلز کی۔ تو میزلز وہ بیماری ہے جو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وائرل بیماری ہے، عام طور پہ بچوں کو ہوتی ہے، اور اس کے اثرات آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اس کی کہہ لیں کہ ویرولنس زیادہ ہوتی ہے، کسی بچے کو زیادہ ہو جائے تو پوری زندگی پھر ان کے بدن پہ، چہرے پہ خاص کر داغ رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ داغوں کی بات نہیں ہے، ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، موت بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے اس بیماری کے ساتھ، اس کے ساتھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ہیپیٹائٹ مطلب کافی اس کے ساتھ بیماریاں جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے تاکید کی جاتی ہے کہ بچوں کو آپ ضرور ویکسینیٹ کریں۔ میرے پاس ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم، ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نقوی صاحب سے میری بات ہو سکتی ہے؟ وہ اس پروگرام سے پہلے تھا، پروگرام ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ پہلے جو پروگرام آ رہا تھا ابھی ان کے ساتھ میں یہ دوسرا پروگرام چل رہا ہے، سوری آپ ابھی ان سے بات نہیں کر سکتے۔ جی، ہم اپنی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ویکسینیٹ کرتے ہیں بچوں کو تو 99% چانس ہے کہ آپ کے بچے کو میزلز نہیں ہوں گی، اور جو ڈر تھا کہ اوٹزم کہ بچوں کو اس انجیکشن کے ساتھ ایک دماغ کی بیماری ہو جاتی ہے جس سے بچے میں کیسے ڈسکرائب کروں کہ ان کا کہنے کہ سمپل ہو جاتے ہیں، یا برین ان کی جو فنکشن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، یہ ایک افواہ تھی۔ اس ملک میں وہ ایک ڈاکٹر نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا، لیکن ریسرچ نے شو کیا ہے کہ یہ بات فالس تھی، اور انجیکشن جو ہے سیف ہے۔ سو انجیکشن جو لگوانا بچے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اسی رپورٹ کی وجہ سے اس ملک میں جو ویکسینیشن کی کہہ لیں کہ پرسنٹیج تھا بہت گر گیا، بہت کم ہو گیا، اور آج اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ایک بیماری جو ورچولی یہاں پہ ختم ہو چکی تھی دوبارہ سامنے آ گئی ہے۔ تو ویکسینیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور چاہے اس بیماری کے لیے ہو، کسی بیماری کے لیے بھی ہو، جیسے کہ ہیپیٹائٹس ہے اس کی ویکسینیشن ہے، جیسے میزلز ہے اس کی ہے، جو بھی بچوں کی بیماریاں ان کے لیے ویکسینیشن اپنے بچوں کو کرانا لازم ہے، بہت ضروری ہے اور کرانا چاہیے۔ اور ہماری فیملیز پروگرام جس لیے میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی تک حالانکہ ہم کو یہاں پہ اس ملک میں آئے ابھی 40-50 برس ہو چکے ہیں ایز اے کمیونٹی، ابھی تک ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو انگلش تو بولتے ہیں لیکن نہ اپنے حقوق جانتے ہیں، اور نہ ان کو اپنا صحت کے بارے کچھ کہہ لیں کہ اتنی معلومات ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں ابھی، آج بھی ان کے بچے آج بھی جو ہیں وہ ان چیزوں کے شکار ہیں کہ وہ بچے ویکسینیٹ نہیں ہوتے ہیں، انہی کے بچے ہیں جو ان کو پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو میں پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ ایسا کسی کا ہے جس کو ویکسینیشن نہیں ہے تو ان کو پتہ چل جائے، اور والدین کو خاص کر کے تھوڑا سی معلومات ہو جائے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے ویکسینیشن کرانی۔ تو ویلز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بیماری کو اتنا سیریسلی لیا گیا کیونکہ سیریس بیماری ہے کہ کلینکس نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اور اپنے ٹائم سے زیادہ ٹائم دے رہے ہیں۔ وہ مثال کے طور پہ اگر 9 سے 12 کلینک کھولتی، صبح 9 سے لے کے 12 تک کلینک کھولتے تھے پہلے، اب 9 سے 6 تک کلینک کھلی ہوئی ہے، اور ہر بچے کو اور والدین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیں اور آ کے ویکسینیشن کرائیں۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی اب کوشش کی جا رہی ہے اس کو کنٹین کرنے کی، اور ویلز یہاں سے اتنا دور نہیں ہے، اور ہمارے رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہوں گے، تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے فکر یہ ہے کہ بیماری وہاں سے یہاں بھی آ سکتی ہے، اس لیے بھی آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے سمٹمز کی بات کی ہے کہ افسوس کی یہ بات ہے کہ میزلز ایسی بیماری ہے کہ جس کا پتہ چلتا ہے آفٹر انفیکشن، کیونکہ جو پہلے 4 دن ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، اور پھر جب اس کے پہلے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کہہ لیں کہ گالوں کے اندر، منہ آپ کے ماؤتھ کے اندر ہوتے ہیں، گالوں کے اندر،
تو وہ سفید سفید دانے ہوتے ہیں اور جو نظر تو نہیں آتے لیکن انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. اس کے بعد لال دانے جو ہیں وہ پھر بدن پہ آنے شروع ہوتے ہیں, خاص کر کانوں سے شروع ہوتے ہیں, کانوں کے پیچھے, چہرے کے پیچھے, اور پھر چہرے پہ آ جاتے ہیں اور پھر پورے بدن پہ ٹریول کر جاتے ہیں. بڑی پہ خارش ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور بچے جو ہیں وہ کیونکہ خراشتے ہیں, بڑے ہوں تو وہ بھی خراشتے ہیں. جہاں پہ آپ نے اس کو کہہ لے کہ چھیل دیا, وہاں پہ داغ بن جائے گا, اور یہ داغ جو ہیں زندگی بھر رہتے ہیں آپ کے ساتھ پھر. لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ داغوں کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ بیماری ایسی ہے کہ جس کے ساتھ موت بھی واقع ہو سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی سویر ہوئی ہے آپ کو. تو اس لیے جو ڈاکٹروں کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے 2 ٹیکے ہوتے ہیں, اگر آپ نے ایک ٹیکہ لگوا لیا ہے وہ نہ ہونے سے بہتر ہے, اگر آپ نے 2 ٹیکے لگوا لیے ہیں تو 1 سے 2 بہتر ہیں. لہٰذا پورا جو ہے اپنا کورس آپ کمپلیٹ کریں, اور اگر آپ شور نہیں ہیں کہ آپ نے ویکسینیشن اپنے بچوں کی کرائی ہے کہ نہیں, کہ بچوں کو ہوئی ہے کہ نہیں, تو اپنے ڈاکٹر سے جا کے آپ پوچھیں. آپ اپنے جی پی کو فون کریں یا ان کے سرجری میں جا کے ان کے ریکارڈز پہ آپ کو پتہ چل جائے گا, بچے کے ریکارڈز پہ پتہ چل جائے گا کہ ان کو MMR ویکسین جو ہے ملی ہے کہ نہیں. اگر نہیں ملی تو آپ اس کے لیے اپوائنٹمنٹ بنائیں اور بچوں کو اپنوں کو ضرور دیں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں, پاکستان جا رہے ہیں یا کہیں دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, تو آپ کو ویکسینیشن کرانی بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ بیماری یہاں سے زیادہ ہے, تو آپ کو کروانی چاہیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ بیماری کے جو کہہ لیں کہ نقصانات ہیں, کیوں کہ عمر بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں, کویسچنز جو ہوتے ہیں لوگوں کو وہ یہی ہے کہ جی ویکسین سیف ہے کہ نہیں, ویکسین میں کچھ چینجز آ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اور اپنا کیا کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ بنا کے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. ڈاکٹر آپ کو پوری بات بتائیں گے, پوری آپ سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ آپ کو بچوں کو انجیکشن دیں گے. جو سوالات ہیں آپ کے ان کا جواب دیا جائے گا آپ کو, اور آپ کو مطمئن کر کے بچے کو انجیکشن لگایا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کہہ لیں کہ والدین ہونے کے ایک فرض ہے کہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں. اور اگر آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے یا کہہ لیں کہ لا علمی کی وجہ سے آپ کی اولاد کو تکلیف پہنچے, پریشانی ہو, ان کی خوبصورتی میں فرق آ جائے, تو میرا خیال ہے یہ آپ کی طرف سے پھر زیادتی ہے. تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے بارے کچھ کرنا چاہیے. یہ تھا ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ میزلز پہ. اور جو میرا دوسرا ٹاپک ہے آج کا وہ یہ ہے کہ مارگریٹ تھیچر جو ہماری ایکس پرائم منسٹر تھی یہاں کی, جن کو آپ کو پتہ ہے کہ اس ویک ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور آپ نے اور بھی پروگرام ان پہ دیکھے ہوں گے. لیکن جو میں آپ کی توجہ جس پہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مارگریٹ تھیچر کی جو اچیومنٹس تھیں وہ کس کے لیے تھی. وہ کیا کہتے ہیں کہ فارنرز کے لیے تھی, برٹش لوگوں کے لیے تھی, کہ بزنس کے لیے تھی. جب وہ 1979 میں پاور میں آئیں, اتنی بڑی میجورٹی وہ لے گئیں کہ انہوں نے یو کے کی پولیٹیکل پکچر کو چینج کر دیا, اور پھر ان کی وجہ سے 19 برس ٹوری پارٹی نے حکومت کی یو کے پہ, اور 11 برس جو ہیں اس میں سے خود مارگریٹ تھیچر نے پرائمیئرشپ اپنے پاس رکھی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی سب سے لمبا عرصہ ہے فار اینی برٹش پرائم منسٹر. سو ان کے پاس ریکارڈ ہے, اور ان کی اچیومنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ پالیٹکس میں کیسے حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے یو کے کا نقشہ بدل دیا.
اب بہتر کیا کہ نقصان کیا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میں تو جیسے کہتے ہیں کہ میرا بھی ایک پارٹی سے تعلق ہے، لیکن میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ مارگریٹ تھیچر جو ہے وہ قابل تعظیم ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ یو کے کی پولیٹکس میں حصہ لیا، اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، خاص کر کے بزنس کے لیے وہ زبردست تھیں، لیکن عوام کے لیے وہ کہہ لیں کہ اتنی کارآمد نہیں تھی. اور انویسٹمنٹ جو ہے ان کا مین گول تھا انویسٹمنٹ، بینکنگ اور انفراسٹرکچر، جو بینکنگ کا جو فائنانس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو انہوں نے اہمیت دی، کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر فائنینسز ملک اسٹرانگ ہوئے، بزنس اسٹرانگ ہوئی تو ملک بھی پراسپر ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر جب آپ بزنس کی بات کرتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں اپنے کہہ رہے ہیں کہ اکنامکو یا اکنامک سٹرکچر کی، فائنینشل سٹرکچر کی، تو پھر لوگ جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جو اکنامک فائنینشل سٹرکچر ہے کسی ملک کا وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. پولیٹیشنز، بزنس مین، بینکرز، وہ تو پراسپر کرتے ہیں، لیکن باقی کی جو نیشن ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ 19 میں ٹوریز گورنمنٹ کی جو تھی اس میں کتنے چینجز آئے، کتنے اچھے چینجز آئے یا کتنے کہہ لیں کہ اس کے برخلاف چینجز آئے. یہ جو سوال ہے یہ چلتا رہے گا، اور لوگ اس کا جواب دیتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، جواب ڈھونڈتے رہیں گے کہ مارگریٹ تھیچر کی جو 11 برس کی پریمیئرشپ تھی اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ اچھا تھا کہ ملک کے لیے برا تھا. میں تو اپنی طرف سے ایز اے انڈیویجول بات کر رہا ہوں کہ مارگریٹ تھیچر کی جو پالیسیز تھیں وہ ایسی تھی کہ انہوں نے ایشین سب کانٹیننٹ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل سما پیدا کر دیا. خاص کر کے وہاں سے یہاں آنے کا جو طریقہ تھا، جو کہہ لیں کہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے لامل جو تھے، انہیں بہت مشکل کر دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کی پریمیئرشپ میں وہ بھی کہہ لیں کہ ایسی ٹیسٹ کہہ لیں کہ انہوں نے سامنے رکھے لوگوں کے کہ جو بالکل ناقابل ذکر ہیں، نہ ہونے بھی چاہیے. اور الحمدللہ یہ مسلم کمیونٹیز نے کھڑا ہو کے تو ان بھیانک ناگوار انسانیت کے خلاف جو ٹیسٹ انہوں نے رکھے تھے ان کو ابالش کروایا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی لیگیسی جو ہے کہ انہوں نے فالکلینڈز وار جو ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا. لیکن اگر بندہ دیکھے کہ فالکلینڈز وار جو ہے ارجنٹینا کے ساتھ، وہ وار کیا تھی؟ ایک طرف کہہ لیں کہ وہ کہہ لیں کہ قوم ہے کہ جن کی فورس جو ہے وہ اتنی ویک ہے کہ اپنے لیے وہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے. ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ فالکلینڈز جو ہے وہ ہمارے کیونکہ کہہ لیں کہ ہماری آتے ہیں اس میں ویسنٹی میں آتے ہیں تو یہ ہمارے ہونے چاہیے. اور کیونکہ یو کے جو ہے اس وقت ان کو چاہیے تھا ایک اپنے کہہ لیں کہ کنٹری کو گیلونائز کرنا، اکٹھا کرنا، ایک ان کا کہہ لیں کہ ان کو ایک فوکس کرانا. مارگریٹ تھیچر نے یہ اسٹیپ لے لیا کہ انہوں نے انویڈ کر دیا. اس انویژن کی وجہ سے
مارگریٹ تھیچر کی پاپولیرٹی جو ہے اور بڑھ گئی, ان کی پریمیئرشپ جو اور لمبی ہو گئی. لیکن اب سوچنے کا یہ سوال ہے کہ اس وار کا بھی کچھ فائدہ ہوا ہے یو کے کو, کیونکہ اگر دوسری طرف دیکھیں تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ فالکلینڈز وار سنڈروم, آج تک لوگ جو ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں جو فوجی تھے کہ اس جنگ میں ان کے ساتھ کیا ہوا, کیا نقصانات ان کے ہوئے, کیا ان کی وجود کو, ان کے دماغی, ان کے مینٹل, ان کے ایموشنل جو ہے کہہ لیں کہ سارے سسٹمز ہیں ان کے کتنے خراب ہوئے. تو اس جنگ میں کیا کیا استعمال کیا گیا جن کی وجہ سے یہ بندے آج تک اپنی صحیح کہہ لیں کہ فزیکل اور مینٹل سٹیٹ جو ہے اس پہ واپس نہیں آ سکے. تو یہ بھی ایک ان کی لیگیسی ہے. اس طرح ہی یہ کامن مارکیٹ جو ہے, یہ بگ 10 کہہ لیں, G8, G10, G12 سمٹ جو ہیں یہ بھی انہی کے دور میں ہوئی ہیں اور بہت بڑھ کے حصہ لیتی تھی ان میں. اور امریکہ کے ساتھ بھی جو کہہ لیں کہ جو دوستی سب سے زیادہ قائم کی ہے وہ مارگریٹ تھیچر نے کی ہے, اور رونلڈ ریگن کے ساتھ خاص کر کے بہت زیادہ ان کے قصے تھے اور دوستی تھی, اور جسے کہتے ہیں کہ امریکہ کا اور یو کے کا یہ ایک کہہ لیں کہ گولڈن فیز تھا. تو مارگریٹ تھیچر جو ہے اس نے اپنی طرف سے اپنی سوچ کے مطابق, اپنی کیبنٹ کی سوچ کے مطابق یو کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بہتر تھا کہ نہیں, کہ ان کی جو پالیسیز تھیں وہ یو کے لوگوں کے لیے کیسی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ مائنر اسٹرائک ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو آئرن لیڈی کا خطاب ملا کہ یہ ہٹنے والی نہیں ہے, اور ان کے اپنے الفاظ تھے the lady is not for moving, کہ جہاں میں کھڑی ہوگی, میں ہٹنے والی نہیں ہوں. تو مائنرز کو نے ڈیفیٹ کیا, بہت بڑی انڈسٹری جو تھی وہ ختم ہو گئی, مائننگ انڈسٹری جو ہے, اور پہلی دفعہ یو کے میں ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انمپلائڈ ہو گئے, اور اس کی لیگیسی جو آج تک چل رہی ہے. اور بہت سی انڈسٹری جو ہے انہوں نے جو نیشنلائز تھی انہوں نے پرائیویٹائز کر دی, جیسے کہ برٹش ریل ہے, برٹش ایئر ویز ہے, اس طرح ہی اور کافی انڈسٹریز تھیں. برٹش اسٹیل تھا, انہوں نے جو پہلے نیشنلائز تھیں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ لے آئے. اور کیونکہ ان کی پالیسیز جو تھیں وہ کہہ لیں کہ بزنس کے لیے تھیں اور بزنس کو کیا کہتے ہیں پروموٹ کرنے کے لیے تھیں, تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کنسائز کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کلوزرز ہوتے ہیں, مثال کے وہ 3 فیکٹریاں ہیں, 3 کی 2 بنائی جائیں. جو ایک فیکٹری جو بند کر دی اس کے ظاہر بندے انمپلائڈ بھی ہو گئے اور نقصان ہو گیا. پھر جو 2 فیکٹریز ہیں ان کا ایک بنایا جائے تاکہ ایک بہت بڑی فیکٹری بن جائے یا بہت بڑا ایک ایمپائر بن جائے. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے یو کے میں اپنا کہہ لیں کہ راج تو میں نہیں کہتا لیکن اپنی حکومت انہوں نے چلائی, اور اس دوران اپ ٹو 3 ملین پیپل جو ہیں انمپلائڈ ہو گئے, اور آج تک وہ لیگیسی چل رہی ہے. نیشنل ہیلتھ بھی اسی طرح ہی ہے کہ نیشنل ہیلتھ میں پہلے ہر چیز جو تھی وہ فری تھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو علاج ملتا تھا. اب کیونکہ یہ سسٹم جو ہے وہ اس کو چینج کیا گیا, نیشنل ہیلتھ کو اسکروٹنائز کیا گیا, اور ان کی کافی جو ہیں وہ کہہ لیں کہ پہلے بجٹ پہ کنٹرول کیا گیا, پھر ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کیا گیا, پھر سہولتوں کو کٹ ڈاؤن کیا گیا. آج جو نیشنل ہیلتھ ہے وہ نہیں ہے جو 20 برس پہلے تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چینج ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں ایجوکیشن فری تھی, ہیلتھ فری تھی, ہاؤسنگ فری تھی,
اس ملک پہ اللہ کی مہربانی تھی. لیکن آج یو کے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ جو ہے وہ اب جسے کہتے ہیں کہ ایک لاٹری بن گئی ہے. مثال کے طور جیسے میں ویلز کی بات کر رہا تھا, اب ویلز میں یہ سارا انہوں نے سسٹم کھول دیا ہے کہ وہ ویکسینیشن کا, لیکن اب یو کے میں وہ سسٹم ابھی نہیں کھلا. یو کے ساری بات انگلینڈ میں ابھی وہ سسٹم وہ نہیں کھلا. ابھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, پتہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ویکسینیشن لینا ہے کہ نہیں. حالانکہ آج سے 20 برس پہلے اگر ویلز میں ایسے ہوتا تو پورے ملک میں انہوں نے ایک دم ایک کہہ لیں کہ چلا دینا تھا, ایک سسٹم شروع کر دینا تھا کہ یہ پورے ملک کو ویکسینیٹ کرتے ہیں تاکہ آؤٹ بریک جو ہے ختم ہو جائے. یہ کٹس کی وجہ سے ہے, چینجز کی وجہ سے ہے. اسی طرح ہی آپریشنز جو ہیں ان کی ویٹنگ لسٹ جو ہے وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ 2 برس لوگ انتظار کر رہے تھے. پھر کیونکہ یہ کٹس کی وجہ سے ہے, چینجز کی وجہ سے ہے. سو جتنے میں یہ باتیں کر رہا ہوں فی الحال میں نیگیٹو کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پازیٹیو بات آپ مجھ سے کریں. میرے پاس ایک کال ہے, کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم, my name is Imran, I'm calling from Manchester. جی عمران صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ I'd just like to say, obviously Mrs. Lady Baroness Thatcher has passed away this week. And what she achieved or didn't achieve in her lifetime is by the by. What's slightly concerning from my point of view is that her funeral costs are going to be in excess of £10 million to the British taxpayer. In a point where we're about to enter a triple-dip recession, and the country is almost on its knees, can the current government justify a funeral of such expense for a lady of such controversial personality? And that's really what I'd like to put across there and find out your views. Thank you very much for your question, and thank you much for your insight into how much the funeral is going to cost. Thank you. پہلی بات یہ ہے کہ ڈیوڈ کیمرن جو ہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم جو ہے ٹوٹل کاسٹ اس فیونرل کا بعد میں بتائیں گے, فیونرل کے بعد, پہلے ہم نہیں بتائیں گے, ڈسکلوز پہلے نہیں کریں گے. وجہ یہی ہے کہ اتنا بڑا کاسٹ ہے اور دنیا پوچھ رہی ہے کہ جہاں پہ اتنے زیادہ کٹس ہو رہے ہیں, ہر طرف آپ کٹس کر رہے ہیں, لوگ جو ہیں ان کی کہہ لیں کہ اسٹینڈرڈ لیونگ جو گرتا جا رہا ہے ڈیلی, لوگوں کی سہولتیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں, اور پھر آپ اتنے زیادہ اور اتنا بڑا فیونرل کر رہے ہیں, وہ بھی اس پریمیئر کے لیے جن کی پریمیئرشپ جو ہے بڑی کنٹروورشل ہے, جن کو آدھے بندے جو ہیں بہت پسند کرتے تھے اور آدھے ان کو بہت زیادہ ان سے نفرت کرتے تھے. تو کیا یہ جو ہے یہ ٹیکس پیئرز کو یہ پیسے دینے چاہیے کہ نہیں؟ ولیم ہیگ جو ہے اس نے یہ کہا کہ جی مارگریٹ تھیچر نے جب یہ میرے پاس پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بات کریں. ہیلو, السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. I don't want to mention my name, but I'm calling from Burnley. Okay. What would you like to say? First of all, I want to say that the Shahadat of Bibi Fatmatul Zahra is starting, and you've got a topic of Margaret Thatcher on. Do you not think it should be related to Bibi Park? Okay. Thank you for your, if I can say, reminder. But this program deals with current issues, current affairs. We have so many religious programs on Hidayat TV that this program is not of a religious nature. And that's the only reason why we're not discussing the Shahadat Bibi Park. But there's no reason to believe that is being in any way overlooked or sidestepped. That is the most important thing. And inshallah, other programs are dealing with it much better than I can do. Back to our topic. David Cameron and William Hague. میں کہہ رہا تھا کہ ولیم ہیگ نے کہا ہے کہ مارگریٹ تھیچر نے پتہ نہیں 800 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ لے کے آئی تھی یو کے میں تھرو ہر انڈیورز ان یورپ اینڈ انویسٹمنٹس اینڈ جو ان کی پالیسیز کی وجہ سے.
سو آئی ایم شیور، وہ کہہ رہا ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ آئی ایم شیور دی کنٹری کین افورڈ اے funeral for her. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مارگریٹ تھیچر کی جو اپنی پرائیویٹ اسٹیٹ ہے، جو ان کی اپنی ملکیت ہے، جو ان کی اپنی کہہ لیں کہ دولت ہے، اس میں سے بھی پیسے فیونرل کے لیے دیے جائیں گے. اب کتنے وہ دے رہے ہیں، کتنی گورنمنٹ دے رہی ہے، یہ پتہ چلے گا فیونرل کے بعد. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے خلاف اتنی مہم چل چکی ہے کہ اگر آپ ریڈیو سنتے ہیں یا آپ نیوز سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ نیوز میں یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایک وزٹ آف آز جو ہے وہ ایک آپ میں شور آپ نے فلم ضرور دیکھی ہوگی، بچوں کی فلم ہے دی وزٹ آف آز. یہ پتہ 1958 میں بنی تھی فلم، بہت پرانی فلم ہے. اس میں ایک بچوں کا گانا ہے جو بڑا مقبول ہے، جو بچے گاتے ہیں، اور جب وہ فلم لگتی ہے بچوں کے ذہن میں رہتا ہے، بڑے بھی اس کو گنگناتے ہیں. اس کے الفاظ ہیں the witch is dead, the witch is dead. اب اس گانے کو انٹرنیٹ پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے مارگریٹ تھیچر کے لیے کہ اب میں کیا کہوں کہ جی خوشیاں منائیں کہ وہ ان کی وفات ہو گئی ہے. اس ٹیکسٹ میں کانٹیکسٹ میں اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اور اس پہ اتنی ہٹس آئی ہیں کہ یہ اب نمبر 3 ہو گیا چارٹس میں. یہ جو میوزیکل چارٹس ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ واقف ہیں اس بات سے کہ نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن میوزک چارٹس جو ہوتے ہیں ان کو گریڈ کیا جاتا ہے. جو سب سے زیادہ ریکارڈ بکتے ہیں، جو سب سے زیادہ CDs ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں فروخت ہوتی ہیں، ان کو نمبر 1 دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو جسے اس سے کم ہوتے ہیں نمبر 2، ایسا کرتے کرتے یہ 20 تک چلتے ہیں. یہ اس وقت مارگریٹ تھیچر کے بارے جو یہ سانگ ہے The Witch is Dead از نمبر 3. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی ویک تک یہ نمبر 1 ہو جائے گا اگر لوگوں نے اسی طرح اس کو ہٹس کرتے رہے اپنے انٹرنیٹ پہ. تو ان کے خلاف جو کہہ لیں کہ مہم جو اتنی اسٹرانگ ہے کہ اتنا ایک آبسین یہ گانا ہے، مطلب یہ کوئی بڑا میں کیا کہوں لوگوں کے ٹیسٹ کا بھی، کہ ایک انہوں نے ایک جو خاتون اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے بارے انہوں نے یہ وچ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس پہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں. ولیم ہیگ نے اس بارے یہ کہا ہے کہ مارگریٹ تھیچر کی جو لیگیسی ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ اگر یہ گانا نمبر 1 ہو گیا تو ان کو کوئی افیکٹ ہوگا ان کی کہہ لیں کہ میموری پہ یا ان کی لیگیسی پہ. BBC کے لیے ایک اور مسئلہ بن گیا. اب BBC ریڈیو جو ہے وہ کیا کریں؟ اگر اس کو پلے کرتے ہیں تو پروموٹ کر رہے ہیں، اگر پلے نہیں کرتے تو لوگ ناراض ہوں گے کہ بھئی اتنا بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو بالکل کیا کہہ رہے ہیں کہ نظر انداز کر رہے ہیں. تو BBC ریڈیو کا جو کنٹرولر ہے اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے کمپرومائز نکالا ہے. کمپرومائز کیا ہے کہ ہم اس کلپ کو 10 سیکنڈ کا کلپ جو ہے اس گانے کا ہم پلے کریں گے، اور پھر جو نیوز کاسٹر ہے یا ریڈیو شو ہوسٹ ہے وہ ایکسپلین کرے گا کہ اس گانے کو ہم کیوں نہیں پورا پلے کر رہے. تو یہاں تک بھی بات چلی کہ BBC بھی انوالوڈ ہو گئی، لوگ بھی انوالوڈ ہیں، انٹرنیٹ انوالوڈ ہے اس میں، دنیا پوری میں مطلب یہ ایک مہم چل رہی ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے حمایتی کتنے اور ان کے دشمن کتنے ہیں. اسی طرح ہی UK میں اور بھی گروپس ہیں جنہوں نے باقاعدہ پارٹیاں کی ہیں کہ مارگریٹ تھیچر کی وفات ہو چکی ہے. اب میں کیا کہوں لوگوں کے ٹیسٹ کے بارے یا ان کی سوچ کے بارے یا وہ کیا سمجھتے ہیں، لیکن ہر چیز کی میں کیا کہوں حد ہونی چاہیے. اور یہ پارٹیاں کرنی، یہ کرنا، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ہو، ہے تو انسان ہے نا. تو یہ بھی ایک بڑی نئی بات ہے. یہ بھی میں یہ بھی کہتا ہوں یہ نئی بات ہے، یہ پہلے نہیں کبھی سنا کہ کسی کی موت پہ اتنی خوشیاں منائی گئی ہوں اس ملک میں. تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو دوسرے پرائم منسٹر ہیں جو پہلے جن کی وفات ہو چکی ہے، کہ وہ چرچل کے بعد، ونسٹن چرچل جو ہے، اس کے بعد اگر کسی کو اسٹیٹ فینرل دیا جا رہا ہے تو مارگریٹ تھیچر کو دیا جا رہا ہے. اور چرچل میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اس نے
وہ وار ٹائم پرائم منسٹر تھا، سیکنڈ ورلڈ وار کا وہ پرائم منسٹر تھا، تو اس نے بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس کی کہ اس نے کنٹری کو ایسے گائیڈ کیا ہے کہ کنٹری کو اس نے جنگ کے تھرو ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ وہ کنٹری کو لے آیا ہے۔ مارگریٹ تھیچر کی یہ اچیومنٹ ہے کہ اس نے ٹوری پارٹی کو اور بزنس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس نے ملک کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک کرائسس سے پل آؤٹ کر لیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں، عام لوگ جیسے آپ اور میں ہوں یا میں اور آپ ہیں، ایسے کہنا چاہیے مجھے، عام لوگوں کو اس نے فائدہ دیا کہ نقصان دیا ہے۔ آپ بینیفٹس کی بات کر لیں، بینیفٹس جو ہیں یہاں پہ پہلے بڑی کہہ لیں کہ آسانی سے حاصل ہوتی تھی اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ملک اتنا اس میں کہہ لیں کہ اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے، اتنی ان کے پاس دولت ہے کہ اپنی عوام کو یہ دے بھی سکتے ہیں اور اس کو لک آفٹر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مارگریٹ تھیچر کے آنے کے بعد جو آپ کی بینیفٹس ہیں ان پہ کنٹرول کیا گیا، کرتے 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 کہ یہاں تک کہ آپ کی بینیفٹس پہ ٹیکس بھی لگ گیا اور ظاہر ریڈیوس ہوگی ٹیکس کا، یہ مطلب ہوا، اور ان کا جو کہہ لیں کہ حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، طریقہ ہے، وہ بڑا سخت کر دیا گیا۔ تو حال ہی میں ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ جو یہ جو کیمرن کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہی لیگیسی چلتی آ رہی ہے اب، کہ جو یہ انویلڈی بینیفٹس ہیں ان کے جو ٹیسٹنگ ہے یہ بڑی کہہ لیں کہ سخت کی گئی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں جو انکیپیسٹی بینیفٹ لے رہے تھے ان کو اس سے محروم کیا گیا، فارغ کیا گیا ہے۔ حالانکہ لوگ جو ہیں وہ واقعہ ہی میجورٹی کیسز میں اس بینیفٹ کے حقدار ہیں، لیکن کرائٹیریا اتنا اسٹرانگ کیا گیا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ اس کرائٹیریا تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بھی ایک لیگیسی ہے۔ تو لیگیسی جو ہے وہ مارگریٹ تھیچر کی وہ کہاں تک آگے بڑھتی ہے، کس طرف جاتی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے جو صدی ہے یا آنے والے جو سال ہیں اس میں مارگریٹ تھیچر کو کیسے یاد کیا جائے گا۔ میرے پاس ایک کال ہے۔ السلام علیکم، ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ وعلیکم السلام برادر، محمد علی برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ جناب محمد علی صاحب، کوئی بھی کیسا بھی آپ کا نظریہ مارگریٹ تھیچر کے بارے میں ہو، جی بہرحال یہ ہر کوئی مخالفین بھی اور ان کے جو حمایتی ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اصولوں کی پکی تھی۔ بے شک انہوں نے یہ سیاست میں چاپلوسی نہیں کی جی، اور انہوں نے اپنے نظریات کو چھپایا بھی نہیں، بے شک، اور سامنے اعلیٰ اعلان انہوں نے بتایا کہ میں یہ کرنے والی ہوں اور یہ کروں گی، اور عوام کی انہیں حمایت حاصل تھی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو بھی آج کر رہے ہیں سب کچھ، یہ ایک حقیقت ہے کہ مارگریٹ تھیچر کو وہ انتخابات میں ہرا نہیں سکے، ان کو اپنی پارٹی میں۔ تیسری بات جو ہمارے ناظرین کو نوٹ کرنا چاہیے کہ مارگریٹ تھیچر کا بازنین مسلمان اور مسلمانوں کی یورپ میں جو نسل کشی ہو رہی تھی، یہ اس کی ایک انصاف پسندی تھی جس نے کلنٹن کو اور دوسروں کو، خاص کر امریکہ میں، مجبور کیا کہ یہ آپ سٹینڈ کر رہے لیں جیسے کہ دوسری جنگ عظیم میں لیا تھا، ورنہ یورپ ایک پھر نسلی فسادات میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اس کی حکومت کے شروع ہی میں نسلی فسادات ایک حد تک عروج پر تھے اور نسلی اقلیتوں کو وہ کافی سپریس کرے۔ مارگریٹ تھیچر کا آنا، امیگریشن کو سنبھالنا، اکانومی سنبھالنا، یونین کا قانون کی بالادستی برقرار قائم کرنا، جس حوالے سے بھی اس کے ذریعے سے اس نے اپنی ایک قانونیت اور حکومت اور عوام کی اور ایک ملک کے لیے بہت خدمات کی ہیں۔ اور اس کی وہ انسٹنکٹ کہ یورپ میں برطانیہ کو نہیں ہونا چاہیے اور کسی حد تک مارکیٹ اور تجارتی سطح پر ہونا چاہیے، یہ اس کا ایک بہت ہی ماہرانہ اور دور اندیش نظریہ جو شاید آئندہ بھی ثابت ہو۔ بہرحال مجھے اس کے جانے کی گہرا افسوس ہے، وہ ایک انصاف پسند عورت تھی۔ مہربانی، بہت مہربانی آپ کی کال کی۔ محمد علی صاحب، آپ نے جسے جو بات کی بڑی اپنے فیئر بات کی ہے کہ مارگریٹ تھیچر جو بڑی اپنے اصول کی پکی خاتون تھیں، انہوں نے اپنے جو بات کی ہے وہ سامنے کی ہے،
انہوں نے چاپلوسی کسی کی نہیں کی. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک بندے کی سعادت ہے کہ اس کو ایسے یاد کیا جائے, اور یہ بھی ایک بہت بڑی ایک طاقت ہے بندے کی, کہہ رہے ہیں کہ ذہنی قوت ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنی بات پہ قائم رہے. تو انہوں نے مردوں کی کہہ لیں کہ میجورٹی میں اپنے آپ کو قائم رکھا اور اپنی بات منوائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات ہم یہ کر رہے تھے کہ وہ فائدہ مند تھی کہ نقصان دہ تھی, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آنے والے سالوں میں. اور یہ کیونکہ ہسٹری جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کہہ لیں کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ کئی سالوں بعد نکلتا ہے. آج سے 50 سال بعد, 20 سال بعد, 40 سال بعد, 100 برس بعد جو ہے نا کہ ہسٹری بتائے گی کہ مارگریٹ تھیچر کی لیگیسی وہ کیسی ہے. لیکن ہمارے لیے آج کیونکہ یہ ابھی واقعہ ہوا ہے تو یہ سوچ ہے کہ انہوں نے جو کیا اپنے ملک کے لیے وہ کہاں تک اچھا تھا, اور کہاں تک انہوں نے اپنی منمانی کہہ لیں کی یا اپنی پارٹی کی منمانی کی, کہ یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یا یاد رکھنا چاہیے کیونکہ پارٹی جو تھی اس کی اتنی زیادہ میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں کہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے تھے. اسی وجہ سے ان کی جو پالیسیز ہیں, ان کی جو کہہ لیں کہ طریقہ تھا وہ اتنا سخت تھا کہ ان کے پاس اتنا لیوے تھا کہ اگر ان کے اپنے ایم پیز بھی کوئی ان کے خلاف ووٹ کریں پھر بھی وہ جیت جاتے تھے. تو ایک یہ بھی وجہ تھی. اور جیسے کہ ابھی ہمارے محمد علی بھائی صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کلنٹن کے ساتھ اور دوسرے, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا, ریگن ہے, جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے اپنی جو دوستی بڑھائی ہے, جو انہوں نے کی ہے, وہ آج بھی وہ قائم ہے اور انہی کی وجہ سے چل رہی ہے. اور میں تو اپنی طرف سے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یورپ میں اگر کہہ لیں کہ کوئی اسٹرانگ تھی خاتون, کیا میں کہ کوئی اسٹرانگ پولیٹیشین تھا تو وہ مارگریٹ تھیچر تھی, اور انہوں نے یورپ کو کافی حد تک کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اور اپنی منمانی اپنی مرضی کراتے تھے یورپ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو مشکلات پیدا آئیں اس ملک میں, خاص کر کے فارنرز کے لیے, امیگریشن کے لیے, ان کی بھی لیگیسی آج تک ہمارے ساتھ چل رہی ہے. سو ان کا ظاہر ہے ہر چیز میں ہوتا ہے, کہہ لیں کہ موازنہ ہوتا ہے, اور کوئی چیز اچھی ہوتی ہیں کوئی نہیں ہوتی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مارگریٹ تھیچر جو ہے وہ یاد کی جائے گی کہ ایز اے ویری اسٹرانگ پرائم منسٹر, ویری ڈٹرمنڈ پرائم منسٹر, جنہوں نے ایک ویژن تھی جن کی جو آگے لے کے بڑھی, اور اس ویژن کے لیے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اور کیوں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, ان کی پارٹی ان سے خود ڈر گئی, ان کی پارٹی ان سے ہار گئی, اور پارٹی نے ہی پھر ان کو اپنی نے ڈپوز کیا. الیکشن میں وہ نہیں ہاری, ان کی اپنی پارٹی نے ان پہ ووٹ کر کے ان کو سائڈ لائن کر دیا. اور یہ بھی ایک کہہ لیں کہ میں بڑی ایک کہہ لیں کہ عام سی بات کر رہا ہوں, کوئی میں لکھی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, یا میں کوئی کہہ لیں کہ یہ کوئی اوتھینٹک بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کا یہ بھی ہے کہ اثر ان پہ اتنا ہوا, ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنی شاک ملی کہ ان کی پارٹی کے ساتھ کیا کیا ہے کہ اس کے بعد سنبھلی نہیں. پھر وہ ان کی ہیلتھ جو ہے بڑی جلدی پھر ڈیٹیریٹ ہونے لگی, ان کو الزائمرز بھی ہو گیا, اور بڑی ان کی زندگی باقی جو بڑی ٹف زندگی انہوں نے گزاری پھر یہ باقی کے ان کی کہہ لیں کہ پریمیئرشپ کے بعد. اور اسی لیے ان کے بارے آپ نے بہت کم سنا ہے بعد میں. اور یہ تو ان پہ اللہ کا کرم تھا کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی, ان کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ انہوں نے بیسٹ کیئر ان کو مل رہی تھی. لیکن الزائمرز ڈیزیز جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ نہ دولت دیکھتی ہے, نہ رنگ ڈھنگ دیکھتی ہے, نہ کچھ, وہ اپنا کام کرتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں خود کون. تو میں مارگریٹ تھیچر کو اپنی طرف سے کہہ لیں کہ ایک نذرانہ پیش کرتا ہوں, ناظرانہ عقیدت کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے جو کیا وہ اپنی طرف سے بہت اچھا کیا,
کوشش ان کی یہ تھی کہ یو کے جو ہے نمبر 1 ملک ہو، اور انہوں نے اس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی حد بندی نہیں کی اور کوئی راستہ انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا. تو اللہ ان کے روح کو کیا کہتے ہیں آرام دے، اور ان کو ظاہر ہے وہ اہل کتاب تھیں، جنت میں اللہ ان کو جگہ دے. اور ان کا فینول جب دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا کتنا کاسٹ آتا ہے، اور اس کے بعد کیا تبصرے ہوتے ہیں. آج کا فلیش پوائنٹ اختتام پہ پہنچا. اگلے ہفتے آفتاب احمد کے ساتھ پھر دیکھیے نیو فلیش پوائنٹ، نیو ٹاپک، سیم ٹائم، سیم پلیس. ٹل دین، خدا حافظ.